बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की व्लॉग में तीन अहम मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो ख्वाजा आसिफ ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के हवाले से एक बड़ा बयान दिया है, उस पर भी बात करेंगे कि क्या हुकूमत तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगा सकती है। असद उमर को रिहा करने के वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब ने कुछ रिमार्क्स दिए हैं, उस पर भी बात करेंगे। और तहरीक इंसाफ की जिन ख़वातीन अरकान को गिरफ़्तार किया गया है, उनके साथ पुलिस ने किस तरह एक इंतहाई काबिल मज़म्मत और इंतहाई काबिल नफ़रत किस्म की सलूक किए हैं, इस पर भी BBC की एक स्टोरी है, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, ख्वाजा आसिफ ने आज इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कहा कि हुकूमत तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का जायज़ा ले रही है और जो 9 मई के वाक़यात है उसके मुताबिक तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के इम्कानात ज़्यादा रोशन हो गए हैं। क़ानून के मुताबिक वफाकी हुकूमत अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी पे पाबंदी लगाना चाहे तो वो तब हो सकती है जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसकी मंजूरी दे। माजी में भी जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ पे कभी अगर पाबंदी लगी है तो वो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी के बाद फिर हुकूमत वो पाबंदी लगा सकती हैं और उसके लिए ग्राउंड भी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करेंगे कि इल्ज़ामात क्या हैं। इसी वजह से मेरे ख्याल में जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वफाकी हुकूमत का साथ न दे, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद नहीं हो सकती। लेकिन ये PDM की बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि वो तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर PDM जमातों के लिए इस पूरी सूरत हाल के बावजूद भी तहरीक इंसाफ का इलेक्शन में मुकाबला करना मुश्किल है और उनकी ख्वाहिश है कि जिस भी तरीके से मुमकिन हो, लेकिन वो ख्वाह इस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल करे, बाकी इदारों को भी इस्तेमाल करे, लेकिन तहरीक इंसाफ को क्रश करके उनको रास्ते से हटाया जाए। और ये कोशिशें अभी आप लोगों के सामने हैं कि किस तरीके से ये कोशिशें की जा रही है। लेकिन जहाँ तक पाबंदी की बात है तो वो पाबंदी तब हो सकती है जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसकी मंजूरी दे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इजाज़त के बाद फिर ये काम हो सकता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मौजूदा सियासी तरीके से तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने की हुकूमती कोशिशों में उनका साथ देंगे। उसी तरह एक आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में असद उमर के रिहाई के हवाले से, वो पिछले कई दिनों से जेल में हैं, तो उनके रिहाई के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो समाअत थी उनके केस का, उसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कुछ बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर मैं आपको रिहा भी कर दो, असद उमर को मैं रिहा भी कर दो, बाबर अमान साहब के साथ वो मुकालमा कर रहे थे, तो आपको नहीं छोड़ेंगे। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज के रिमार्क्स है कि आपको नहीं छोड़ेंगे जब तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। उस पर बाबर अवान ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हम नहीं करेंगे। ये इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर क्या सिचुएशन है और इस वक्त तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को किस तरीके से दबाया जा रहा है। किस तरीके से आप लोगों ने कल रात को देखा, जैसे शाह महमूद कुरैशी अडियाला जेल से निकले तो उनको रावलपिंडी के डिप्टी कमिश्नर से 3 MPO के ज़रिए उनको दोबारा गिरफ्तार करने का हुक्मनामा जारी करवा दिया और उनको एक बार फिर पुलिस उठाकर वहाँ से लेकर गई। इसी तरह तहरीक इंसाफ के जितने भी रहनुमा हैं वो अगर तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ेंगे या सियासत को नहीं छोड़ेंगे, उसको खैरबाद नहीं कहेंगे, तो उनको जैसे वो जेल से बाहर आएंगे उनको दोबारा किसी और मुकदमे में गिरफ्तार करके उनको उठा लिया जाएगा और लेकर जाएगा। फर्ज करें एक ज़िले के डिप्टी कमिश्नर ने 3 MPO के तहत उनके गिरफ्तारी का हुक्मनामा जारी किया है, उसमें उनको अगर ज़मानत मिलेगी तो अगले ज़िले के डिप्टी कमिश्नर से जारी करवाएंगे, फिर और किसी और डिप्टी कमिश्नर से करवाएंगे, पूरी पाकिस्तान के डिप्टी कमिश्नर से यही काम करवाए जाएंगे और इसी तरह अदालत उनको रिहा करेंगे और ये लोग उनको दोबारा गिरफ्तार करेंगे। ये इंसानी हुकूक की एक बदतरीन किस्म की खिलाफ वर्जी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर की जा रही है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आलमी इदारों की तरफ से उस पर आवाज़ उठाने के बावजूद पाकिस्तानी हुकूमत को
ہوش نہیں آ رہا اور وہ پاکستان کو مسلسل بدنام کرتے جا رہے ہیں. یہ ایک بدترین قسم کی صورتحال اس وقت پاکستان کے اندر بن گئی ہے. آخر میں اس پر بات کریں گے، لیکن یہاں پہ ابھی آتی ہے بی بی سی کی ایک سٹوری ہے. جن خواتین کو گرفتار کیا گیا ہے پولیس نے 9 مئی کے بعد، ان کے ساتھ کس قسم کا سلوک کیا جا رہا ہے. یہ آپ ایک چند ایسی سٹوریز انہوں نے کوٹ کیے ہیں جس کو سن کر یقینی طور پہ آپ سارے لوگ بہت پریشان بھی ہوں گے، اور آپ ان حالات کو دیکھ کر آپ لوگوں کو پاکستان کے اندر جو اصل میں طاقت کا نظام ہے، جو قانون کی حکمرانی نہیں ہے، اس کا اندازہ آپ لوگوں کو ہو جائے گا. یہ ایک خاتون ہے عائشہ سلمان، یہ اس کا فرضی نام انہوں نے دیا ہے، اور ان کے حوالے سے انہوں نے ان کے ساتھ گفتگو کی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے جب پولیس والی مجھے گرفتار کرنے جا رہے تھے، میں نے کہا مجھے ہاتھ مت لگاؤ، میں خود قیدی وین میں بیٹھ جاؤں گی. اس پر پولیس والے نے جواب دیا کہ تم کون سا شریف لڑکی ہو، اگر شریف ہوتی تو گھر سے نہ نکلتی. عائشہ نے کہا کہ جب عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو اس پہ رد عمل کرنے کے لیے ہم لوگ باہر نکل آئے، ہم نے پرامن احتجاج میں حصہ لیا، اور ہم نے صرف پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے اور وہاں پہ سڑکوں پہ کھڑے تھے. پھر وہ بتا رہی ہے جب عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو ہم لوگ احتجاج کرنے کے لیے باہر نکلے، ہم سب طالب العلم تھے، یہ اسٹوڈنٹس ہیں جو ایک چوک پر کھڑے احتجاج کر رہے تھے کہ ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے کچھ ساتھی ISI کے دفتر کے باہر احتجاج کر رہے ہیں. میں اور باقی سب لوگ بھی اس طرف چل پڑے. وہاں پہنچ کر ہم پرامن انداز میں پلے کارڈ لے کر کھڑے تھے کہ چند ہی منٹ بعد وہاں شیلنگ شروع ہو گئی، اور ایک دم سے پولیس اور رینجر والے ہماری طرف بھاگے. ہم سب وہاں سے دوسری طرف بھاگے تو پولیس والے کہنے لگے کہ اب بھاگ کیوں رہے ہوں، واپس آؤ نا. انہوں نے بتایا کہ اس وقت وہاں صرف چیخوں اور گالیوں کی آوازیں آ رہی تھی. ہمیں کچھ لڑکوں نے آ کر بتایا کہ ہمارے ساتھ جو 2 لڑکیاں تھیں انہیں پولیس لے گئی ہے، اس لیے آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں. ہم اپنے گھروں کو چلے گئے. وہ رات خاصا مشکل تھی اور دماغ میں آوازیں اور گالیاں گونج رہی تھی. میں اس لیے بھی پریشان تھی کہ میرے دوستوں کو پولیس لے گئے تھے. اگلے دن ہم ISI کے دفتر کے باہر بھی نہیں گئے، عام سڑک پر آ کر کھڑے ہوئے تھے کہ پوری طور پہ پولیس، ایلیٹ فورس، رینجرز اور پتہ نہیں کون کون وہاں آ گیا. ہم پر شیلنگ اور واٹر کینن کا استعمال شروع کیا. کئی گھنٹے ہم گیس کھاتے رہے اور پھر وہیں سے گرفتار ہو گئے. عائشہ کا دعویٰ ہے کہ جہاں انہیں اور ان کے ایک ساتھی کو خواتین کے تانے لے جایا گیا، وہی ان کے باقی دوستوں کو پولیس اہلکار عام تانے میں لے گئے. ان کے بقول گرفتاری کے وقت ہم سب پر تشدد بھی کیا گیا، ڈنڈے مارے گئے. جب مجھے پولیس والے پکڑ رہے تھے تو میں نے انہیں کہا کہ مجھے ہاتھ نہیں لگاؤ، میں خود ساتھ چلتی ہوں. تو کہا گیا کہ تم بے حیا لڑکی ہو، کون سا شریف لڑکی ہو. عائشہ کے مطابق اس کے لیے آنسو گیس سے ہونے والی تکلیف سے کہیں زیادہ تکلیف دہ وہ رویہ تھا جو گرفتاری کے وقت ان سے روا رکھا گیا. شیلنگ اور واٹر کینن کی وجہ سے میرا منہ اور آنکھیں ابھی تک جلتی ہیں، لیکن اس سے زیادہ تکلیف تو ان گالیوں کی ہے جو مجھے مسلسل دی گئی. میرے والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، اگر وہ زندہ ہوتی اور یہ سب دیکھتی تو ویسی ہی مر جاتی. پھر انہوں نے ایک اور سبات نامی لڑکی سے بات کی. وہ بتا رہی ہے کہ اس نے اپنا گھر چھوڑ کر کہیں اور چلی گئی ہیں. پھر یہ لڑکیاں بتا رہی ہے کہ گھروں میں جو ان کے بڑے ہیں، چونکہ وہ PDM کی جماعتوں کے ہیں، تو اسی وجہ سے ان کو وہاں پہ ایک بڑی مشکل صورتحال کا سامنا ہے اور ان کو تنے دیے جا رہے ہیں. ان کے ساتھ ایک بڑا مشکل صورتحال روا رکھا جا رہا ہے. اور وہ کہہ رہی ہے، صبا کہہ رہی ہے کہ مجھے ابھی حقیقی آزادی کا احساس ہوا کہ اگر آج ہمارے ملک میں حقیقی آزادی ہوتی، قانون کی حکمرانی ہوتی، تو ہمارے ساتھ یہ سلوک کوئی بھی روا نہیں رکھ سکتا تھا. لیکن آج چونکہ پاکستان کے اندر قانون کی حکمرانی نہیں ہے اور یہاں پہ طاقت کی حکمرانی ہے، اسی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ سلوک روا رکھا جا رہا ہے. یہ بھی BBC کی سٹوری ہے، لیکن ایسے بہت کافی ساری سٹوریز اس وقت آپ لوگ سن سکتے ہیں. اور جس طریقے سے میں آج دیکھ رہا تھا، ایک PTI کے آفیشیل پیج سے کچھ ویڈیو شیئر کیے گئے تھے کہ وہاں پہ PTI کے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں
ان کے گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے. مطلب وہ اس وقت روپوش ہے تو ان کے گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے, ان کے بزنسز کو ختم کیا جا رہا ہے. ان کو یہ کہا جا رہا ہے بقول پی ٹی آئی کے کہ اگر آپ لوگ تحریک انصاف کو نہیں چھوڑتے اور آپ لوگ سیاست نہیں چھوڑتے تو آپ لوگوں کے کاروبار کو ختم کیا جائے گا, آپ لوگوں کے فیملیز بچوں کو اٹھایا جائے گا, آپ لوگوں کے کاروباروں کو ختم کیا جائے گا. یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں گے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا دنیا کی کسی بھی جمہوری ملک کے اندر آپ لوگوں نے اس قسم کا کوئی سلوک دیکھا ہے کسی پولیٹیکل جماعت کے ساتھ؟ کیا سیاسی جماعتیں اسی طریقے سے ختم کی جائے گی؟ عالمی جو انسانی حقوق کے ادارے ہیں ان کی طرف سے مسلسل کنسرن ظاہر کیے جا رہی ہے, حکومت سے مطالبے کیے جا رہی ہے کہ یہ جو بدترین ظلم کا سلسلہ ہے اس کو روکا جائے, لیکن اس کے باوجود اس کو روکا نہیں کیا جا رہا. یہ ساری چیزیں اس کو آپ تھوڑا سا کنیکٹ کریں. یہ جو بیہائنڈ دی ڈور ایک ڈاکومنٹری آئی ہے اور اس میں شریف فیملی کے خوفناک قسم کے کرپشن کی جو کہانی ہے اور جس میں ارشد شریف شہید مرحوم کی جان بھی گئی ہے. آج اگر آپ لوگ دیکھ لیں تو آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ ارشد شریف شہید کو کس نے اور کیوں شہید کیا تھا. اس میں شریف خاندان کے کرپشن کی بڑے خوفناک قسم کے داستانیں ہیں اور اس میں ارشد شریف اس ڈاکومنٹری کا حصہ تھا اور آپ ارشد شریف کو دیکھ سکتے ہیں جس طریقے سے وہ ثبوت وہاں پہ قوم کے سامنے رکھے جا رہے ہیں. تو آپ کو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ شریف فیملی نے پاکستان کو کس حد تک اس ڈاکومنٹری کے مطابق ان کا جو دعویٰ ہے کس بے دردی سے لوٹا ہے اور پھر ارشد شریف کی زندگی کیوں چلی گئی ہے اس کو آپ دیکھ لیں تو آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا. یہ ڈاکومنٹری چونکہ ابھی آ رہی تھی تو یہاں پہ 9 مئی کو عمران خان کو اٹھایا گیا اور یہ ساری چیزیں بظاہر جو ابھی صورتحال قوم کے سامنے آ رہی ہے اور ابھی جو چیزیں ایک دوسرے سے اگر آپ کنیکٹ کریں گے تو 9 مئی کو عمران خان کو اسی لیے اٹھایا گیا اور یہ ساری چیزیں اسی وجہ سے ہو گئی کہ قوم اس ڈاکومنٹری کو نہ دیکھ سکے. کیونکہ اگر اس وقت ملک کے اندر یہ صورتحال نہ ہوتی جو تحریک انصاف کے ساتھ اس وقت چل رہی ہے, ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے, مزید گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے, تو ابھی لوگ اسی ڈاکومنٹری پر بحث کر رہے ہوتے اور شریف خاندان کی جو سیاست ہے وہ میرے خیال میں مکمل طور پہ ختم ہو چکی ہوتی, کیونکہ اس میں جو کرپشن کے داستانے ہیں وہ ابھی اس وقت سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چل رہے ہوتے. اسی وجہ سے لگ ایسا رہا ہے کہ 9 مئی کے یہ سارا جو کھیل ہیں وہ اس ڈاکومنٹری سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے یہ ساری چیزیں پلان کی گئی تھی, ایسا لگ رہا ہے. مطلب میں تصدیق سے بات نہیں کر سکتا لیکن جو چیزیں ابھی سامنے آ رہی ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ 9 مئی کی جو جتنا بھی ایک ایپیسوڈ تیار کیا گیا تھا اور اس کو ابھی تک وہ چل رہا ہے تو شریف خاندان کو بچانے کے لیے یہ بظاہر ایک پورا پلان کیا گیا تھا اور اس پلان کے مطابق بیہائنڈ دی ڈور کے اندر شریف خاندان کے کرپشن کے جو داستانے ہیں اور جو خطرناک اور خوفناک سٹوریز ہے کہ شریف خاندان نے پاکستان کو کس بے دردی سے لوٹا ہے, تو اس سے بچانے کے لیے یہ پاکستان کے اندر یہ ایک پورا بظاہر پلان کیا گیا یہ سارا ایپیسوڈ تاکہ قوم اس بیہائنڈ دی ڈور کو نہ دیکھ سکے اور شریف خاندان کو بچایا جا سکے. ابھی ایسی اطلاعات آ رہی ہے کہ سوشل میڈیا سے ہٹانے کے لیے حکومتی سطح پر ان کے ساتھ رابطے کیے جا رہے ہیں کہ اس ویڈیو کو ہٹایا جائے تاکہ پاکستانی قوم اس کو نہ دیکھ سکے. لیکن آپ لوگ ضرور بیہائنڈ دی ڈور کے اندر جو پاکستان کا چیپٹر ہے اس کو ضرور دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے کہ ارشد شریف کو کس نے شہید کیا اور بیہائنڈ دی ڈور کے اندر پاکستان کو کس بے دردی سے ان لوگوں نے لوٹا اور یہ پیسہ کس طریقے سے باہر دنیا میں چلا گیا. اس کو آپ لوگ ضرور دیکھ لیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے اور پھر آپ لوگ یہ اندازہ کریں کہ 9 مئی کے واقعات کس طریقے سے ان احتجاجیوں کو بقول عمران خان وہاں پہ لے کر گئے, وہاں پہ کن لوگوں نے ان کو استعمال کیا اور کس طریقے سے یہ ساری چیزیں پھر وہاں پہ پلان کی گئی. یہ میرے خیال میں اس ڈاکومنٹری کو دیکھ کر پھر آپ لوگ اس سے خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے.